एक 2 मिनट दे दीजिएगा अगर लंबा हो। I'll try to be brief जी। और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं और मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की थी स्पीच से पहले कि आप अगर होंगे तो एक मैसेज कायद का मैं आपको दूंगा। ज़ाहिर है मुल्क की फाइनेंशियल जो नुकसान है उसके ज़िम्मेदार आप तो नहीं, आप तो अब आए हैं, लेकिन हम सब का बोझ है जिसे हमने उठाना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सीनियर सियासतदान यहाँ ऐवान में मौजूद हैं, राना तनवीर साहब मौजूद हैं। आपका इसम शरीफ इसलिए लिया कि कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस आज मैं ऐवान में देख रहा हूँ कि जब 10 साल पहले अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने मुझे मौका दिया अल्लाह के 100 नामों के नीचे बजट स्पीच करने का, तो कुछ मेरे सीनियर्स तो इस वक्त नहीं है, शाहजी नहीं है, खान साहब नहीं है। उस ज़माने में हमारे साथ हाशमी साहब हुआ करते थे, लेकिन नवाब साहब मौजूद हैं। यू बी विटनेस, अगर आपको मैं 10 साल पीछे ले जाऊं तो इन्हीं अल्लाह के 100 नामों के नीचे मैंने कुछ बातें की थी और मैं 10 मिनट के अंदर उसको, और मेरी बात आज किसी जमात की नहीं, दोबारा मैं ये बात कर रहा हूँ, मुक़द्दमा जमहूरियत रखना चाहता हूँ इस ऐवान अल्लाह के 100 नामों के नीचे, उनके सामने जो इस मुल्क के असल वारिस हैं, 25 करोड़ अवाम। हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ जमातों से हो सकता है, लेकिन हमारी आखिरी वफादारी अल्लाह और उसके रसूल के बाद अपनी जमात और अपने लीडर से पहले उन अवाम के है जो पीछे हमारे पीछे खड़े। कोई लाहौर से आया है, कोई कराची से आया है, कोई खैबर पख्तूनख्वा के बुलंद पहाड़ों से आया है। मुझे आज ये बात बड़ी खूबसूरत याद आई हाशमी साहब की, जो उन्होंने मुझे एक दफ़ा की थी। वट्टू साहब ने फरमाया था, मैं पूछा हाशमी साहब आप सियासत में क्यों आए, डिप्टी स्पीकर साहब, तो उन्होंने कहा यार मुझे एक जगह ऐसी चाहिए थी जहां आके मैं अपनी बात कर सकूं। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम ऐवान के मोअज़्ज़ज़ लोगों से, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, अपनी बात कीजिए, दूसरे की सुनिए, और हम गाली से नहीं बल्कि दलील से जवाब दें। वहां से भी एक गलती हुई, हमारी तरफ से भी हुई, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं समझता हूं दोनों नहीं होने चाहिए थे। हमें इस ऐवान को एक ऐसा ऐवान बनाना है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि जिसके हमारे बच्चे नौजवान हमें फॉलो करते हैं, हम उनके लिए लीडर्स हैं। हर बाप हर माँ अब कम से कम अपनी बेटा या बेटी का लीडर जरूर होता है। जो दर्द आज वसीम साहब आपने बयान किया, पिछली असेंबली में मैंने ये बात की थी, हम सब पाकिस्तानी हैं, पश्तून हमने वोट की ताकत से बनाया, पंजाबियों ने कुर्बानी दी, सिंधी बलोच सब ने। मैं बरमला इसका इजहार करता हूं, सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए अगर किसी ने दी है, उर्दू स्पीकिंग ने दी है कि अपना घर छोड़ के पाकिस्तान को घर बनाया। आओ उनको सीने से लगाओ और साथ में बलोच को भी सीने से लगाओ। तो आज से 10 साल पहले डिप्टी स्पीकर साहब आपकी फुल तवज्जो आज मुझे चाहिए। आप दीनदार आदमी हैं और मैंने आपको हमेशा जयनमाज पे अपोजिशन लॉबी में देखा था। मैंने 10 साल पहले बात की कि अल्लाह इन 100 नामों के नीचे अर्रहमान अर्रहीम अल-मलिकुल कुद्दूस अस्सलाम अल-मुअमिन अल-मुहैमिन अल-अजीज अल-जब्बार अल-मुतकब्बिर खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार क़हारुल वहाबुर रज़ाक़ुल फ़ताह अलीमुल क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुर राफ़िउल मुअज़्ज़ुल मुज़िल समीउल बसीरुल हकमुल अदलुल लतीफ़ुल ख़बीर हलीमुल अज़ीमुल गफ़ूरुश शकूर अलीउल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीतुल हसीबुल जलीलुल करीमुल रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाइसुल शहीदुल हक़ वकीलुल क़वियुल मतीनुल वलीयुल हमीदुल मोहसियुल मुब्दियुल मुईद मुहियुल मुमीतुल हय्युल क़य्यूम वाजिदुल माजिदुल वाहिदुल अहदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख़्ख़िरुल अव्वलुल आख़िरुल ज़ाहिरुल बातिन वाली अल मुताल अल बर्र अल तवाब अल मुनइम अल मुंतक़िम अफ़ूर रऊफ़ अल मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम रब्बुल मुक़सितुल जामिउल गनी अल मुग़नी अल मानी अद दार नाफ़िउन नूर हादिल बदीउल बाक़ी वारिसुर रशीदुस सबूर। अल्लाह के 100 नामों के नीचे हम सब इस बात का अहद करते हैं, आप हो या हम हो, हम इस बात का अहद करते हैं, ये पाकिस्तान हमारी माँ है, अपनी माँ से ज्यादा इस पाक सरजमीन के वफादार रहेंगे। और उसके बाद कायद आज़म बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बातें की थी, मेरे बड़े भाई तारड़ साहब बैठे हैं, लॉ में मेरे सीनियर हैं, काबिल एहतराम है। अगर हम उनकी गुफ्तगू पे जाते, उनके फरमूदात पे जाते, यकीन कीजिए पाकिस्तान आज सुपर पावर होता। और ये बनेगा जिस तरह सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब फरमाया करते थे, वो कहते थे तुम्हें जंगल में तिनके चुनता एक मलंग याद आएगा, जब वो कहा करता था एक वक्त आएगा
کہ دنیا کے فیصلے پاکستان اور اسلام آباد کی ہاں اور نا میں ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، مضبوط ہونا ہوگا۔ اس آدمی نے کہا تھا، جناح صاحب نے، کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، تو پھر انہوں نے آپ کو آگے کی ڈائریکشن بھی دی، حکومت کیسے کرنی ہے، فائنانس کیسے چلانا ہے، لا منسٹری کا کیا کام ہے، بیوروکریسی نے کیا کرنا ہے، آرمڈ فورسز نے، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، آرمڈ فورسز نے کیا کرنا ہے، سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے۔ میں مقدمہ جمہوریت میں آگے بڑھنے سے پہلے بجٹ 2024 پہ ایک بات کرتا ہوں۔ جو بھی حکومت آتی ہے، جو کرنے والا کام ہے، وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ ہم کہیں گے برا بجٹ ہے، یہ کہیں گے اچھا بجٹ ہے، لیکن اس آدمی نے 1948 میں یہ بات کی تھی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے، کہا تھا، اور یہ بات پاکستان کی فائنانس منسٹری 75 سال سے اپنے ویب سائٹ پہ، اپنے سینٹرل آفس میں، جب اسد عمر منسٹر فار فائنانس ہوا کرتے تھے، ہم جب جاتے تھے میں دیکھتا تھا، وہاں بڑا بڑا لکھا ہے، ہمایوں صاحب، اورنگزیب صاحب، بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، قائد اعظم نے سن 48 میں فرمایا، مفہوم ہے تقریباً، الفاظ ایسے ہی ہیں تقریباً، کہ I shall watch، اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principle according to Islamic banking system۔ ایسا ہی ہے، اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں Honorable Finance Minister صاحب کہ the Western economic system has given the world nothing but 2 world wars۔ تو انہوں نے ہمیں راستہ کیا دیا؟ راستہ یہ دیا کہ آؤ دنیا کو ربا فری، سود سے پاک معیشت دیں۔ مسلمانان ہند نے جب پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، تو ہم نے دنیا کو جب ایک نئی ریاست دی، اللہ رسول کے نام پہ پہلی ریاست ہے اور شاید آخری ریاست، تو وہاں ہم نے دنیا کو اپنا اکنامک سسٹم دینا تھا۔ ہاں مشکل ہے، اور جیسا مشکل ہے، لیکن سفر، وہ جو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ جرنی آف 1000 miles starts with a single step، let's take that step today from the National Assembly of Pakistan, my learned brothers and sisters۔ دوسرا، قائد کی بات تو بڑی ایک انسان کی بات ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 276، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس جہان میں ایسے اٹھیں گے يتخبطه الشيطان من المس، جیسے ان کو if the evil has touched them۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ آگے آیت نمبر 276 میں کہتا ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ نَثِيمٍ۔ اللہ ربا کو ختم کرتا ہے، سود کو ختم کرتا ہے، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور آگے پھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو ربا کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو۔ سارے بجٹ پھر آپ کی ملک و قوم کی ترقی کے بجٹ ہوں گے، چاہے نون بنائے، پیپل پارٹی بنائے، یا ہم خان صاحب بنائیں۔ اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی سخت آیت ہے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، مجھ میں جرت نہیں، آپ خود شاہ صاحب، آپ خود صاحب تصوف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ میں بھی ہمت نہیں، ہم میں کسی میں ہمت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم ولا تظلمون ولا تظلمون۔ اور جو کوئی سود کرے گا وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے ہم میں ہمت اللہ رسول سے جنگ کرنے کی؟ 75 سال سے جنگ کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے غربت کیوں ہے؟ میری بہن نے باتیں کی، شازیہ مری صاحبہ نے، میں ان کے بات کو سپورٹ کرتا ہوں۔ ایک ریاست اسلام، ریاست پاکستان ایک اسلامی ریاست میں صلاحیت ہونی چاہیے to take along the underprivileged people with you, the impoverished people with you, those people who need our support۔ ہر کوئی تو پیروں پہ کھڑا نہیں ہے، ہم نے ان کو اٹھانا ہے، سینے سے لگانا ہے۔ وہ مائیں جن کے بچے شہید ہو گئے، وہ بچے جو یتیم ہیں، وہ وڈوز، what about them؟
ان کے لیے اس ریاست میں سینہ کھولنا ہے. لیکن مقدمہ جمہوریت میں پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات عیسائی نے پاکستان کی, اور وہ یہ ہے, بڑی بات ہوتی ہے کون اسٹیٹ ہے, کون وارث ہے. The sovereignty of the state belongs to Almighty Allah. اور اس کو ایک سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پہ 25 کروڑ نے استعمال کرنا ہے, اور the state will exercise its powers through the chosen representatives. Yes. Not through some organization, not through some department of the executive arm, not army, not ISI, not any other department. They are only the supporting arms. بہت ضروری ہے. جس طرح ہاتھوں کے بغیر آپ اپاہج ہیں, اپنی آرم فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. بٹ who will decide the policies؟ میرے آنریبل لا منسٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب, آپ سے بھی مخاطب ہوں, سب سے مخاطب ہوں. قائد نے کیا کہا؟ 16 جون 1948 قائد نے سٹاف کالج کی سپیچ کرتے ہوئے کہا, مفہوم یہ ہے, الفاظ ادھر ادھر تھوڑے سے ہو سکتے ہیں, کہتے ہیں this is the legal position. قائد کہتے ہیں this is the legal position. The armed forces are the servants of the people of Pakistan. You do not make national policies. It is we the civilians who decide these issues, and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, speech to Staff College of Pakistan, Quetta. تو میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں مقدمہ جمہوریت کے آخر کی طرف آتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ عوام تو چن لیتی ہے, اس عوام نے تو چنا, لیاقت علی خان کو بھی چنا, کیوں اس کو چنا دیا گیا؟ اس کے قاتلوں کو کیوں فیسلیٹیٹ کیا گیا؟ جا کے ہسٹری پڑھو. آج اگر میرا لیڈر عمران خان کہتا ہے حمود الرحمان کمیشن پڑھو, اس لیے کہتا ہے کہ ایک الزام تو لگا بھٹو پہ, ادھر ہم ادھر تم کا, لیکن کیا کسی کو اصل حقیقت کا پتہ ہے کہ یحییٰ کا کیا کردار تھا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے حالات پھر خدا نہ کرے, معاذ اللہ, یہ ملک تا قیامت رہے گا, لیکن اس سے سیکھیں. اس کو پھانسی چڑھا دیا دوسرے کو, بھٹو کو. آج میں یہاں بطور سیاسی کارکن ڈیمانڈ کرتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, پاکستانیوں کو بتایا جائے ایک ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی, اس کو لیاقت باغ میں جب شہید کیا گیا, قوم کو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا اصل چہرہ دکھایا جائے, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. DGISPR صاحب, آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن, yes, we are with you, make a judicial commission on 9th May. We want to know who were the people who committed that folly. جس نے بھی کیا ہے, ہم میں سے ہے, کسی اور میں سے ہے, میرا لیڈر تو اس جیل میں تھا, حراست میں تھا, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, لیکن جس نے کیا اس کو سزا دیں. میری بوڑھی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے؟ آپ ہی کی طرح, ماں جی آپ ہی کی طرح کی وہ سینئر سٹیزن ہے, کورونا میں ہیرو ہے اس قوم کی. یاسمین راشد کے ساتھ ساتھ ہماری عالیہ حمزہ کا کیا قصور ہے؟ شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے؟ ایک سینئر پولیٹیشن, پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والا, ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ استعفیٰ دینے والا. میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں آج اس سوال میں کہنا چاہتا ہوں, میں سائفر کیس کے ایک دن رہا, میں عدالت جاتا رہا, عمران خان بری ہوا ہے. میں کہتا ہوں سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور جو بات محترم نواز شریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مسٹر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقت آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت لیڈر میاں صاحب کے الزام ہے, اس پہ بھی کمیشن بنائیں. میرا سوال یہ ہے, کب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 88 میں جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی, 90 میں IGI کس نے بنائی؟ 90 میں IGI کس نے بنائی؟ کہ اس کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیا. اور اگر نواز شریف آ گئے 90 میں, تو 93 میں جتنا بھی کوئی قصور تھا, آرمی چیف کو برطرف کرنے کا اختیار قانون نے دیا تھا نواز شریف کو. کیوں اس کی حکومت ختم کی گئی؟ 99 میں کیوں نواز شریف کو ہتھ کنیاں ڈال کے بھیجا گیا؟ کیوں بھیجا گیا؟
تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر اینٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے تو میں پھر اس ایوان کے سامنے یہ مقدمہ کیوں نہ رکھوں؟ کیا آپ کے سابق وزیر اعظم آپ کو نہیں پسند، آپ اس سے نہیں ایگری کرتے سیاست سے؟ اس پہ لائف اٹیک، ایک دو منٹ جی، اس پہ آخری اٹیک ہوا، لائف اٹیک ہوا، باڈی میں 4 گولیاں کھا کے 350 دنوں سے جیل میں ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہ بنے؟ کتنی بے نظیر، کتنے لیاقت علی خان، کتنے بھٹو قربان کرو گے؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، مقدمہ جمہوریت یہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، do not fight for power. Don't go into power politics. Do not fight for power. Fight for the people of Pakistan. شکریہ، آپ شکریہ، شکریہ۔ مائک کھولیں، مائک کھولیں۔ صاحب کی جماعت میں ہے، آپ کھڑے رہیں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا انشاءاللہ، جیل بھی نہیں توڑ سکی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستانیوں، میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں، میں یہ کہتا ہوں جب بات پاکستان کی ہو، جب بات اسلام کی ہو، جب قائد کی ہو، پھر اپنے لیڈر کی بات چھوڑ کے اس لیڈر کی بات اپنا لو، پھر اللہ رسول کی بات پکڑ لو۔ آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے، میں نے پچھلی سپیچ میں بھی یہ بات کی، ہم اپنا سٹیچر بڑھائیں، اپنے لیڈر کی غلط بات کو غلط کہیں، پاکستان زندہ باد کے لیے کہیں۔ اور اس شعر کے ساتھ اسپیکر صاحب آپ کو شعروں کا بڑا شوق ہے، صاحب ذوق ہیں، اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے، یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے، یہ عمران خان کا بھی درد ہے، یہ نواز شریف کا بھی درد ہے، یہ شہید بھٹو کا بھی درد ہے، یہ قائد اعظم کا بھی درد ہے۔ جاگن والیاں، جاگن والیاں رچ کے لٹے، سوئے تسی بھی ہو تو سوئے اسی بھی ہیں، لالی اکھیں دی بے دستی ہے، روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہیں۔ پاکستان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، عمران خان پائدہ باد۔ شکریہ، شکریہ۔